शौकत सिद्दीकी 20 मार्च 1923 को लखनऊ में पैदा हुए। 18 दिसंबर 2006 को कराची में वफात पाई। असल नाम शौकत हुसैन सिद्दीकी है। ये 8 बहन भाई थे। इनके भाइयों के नाम हैं हामिद हुसैन सिद्दीकी, दिलावर हुसैन, फारूक हुसैन, मुमताज़ हुसैन और इनकी 3 बहनें असगरी बेगम, जुबैदा खातून, शाहजहान बेगम। शुरू में इन्होंने हाफिज़ अब्दुल करीम के मदरसा जो कि लखनऊ में था वहाँ पर कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे और 13 पारे हिफ्ज़ भी किए। बाद में स्कूल दाखिला की वजह से इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने का ये सिलसिला छोड़ दिया। अमीरुद्दौला इस्लामिया हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एफए और बीए प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पे पास किया। एमए सियासियात की डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1940 से 1943 तक फौज में मुलाजिम रहे और इनका पहला अफसाना कौन किसी का भी 1940 ही में शाया हुआ। 1958 में शौकत सिद्दीकी कराची आ गए और रोजनामा अंजाम के एडिटर रहे। 1973 से 1989 तक मसावात रसाला के एडिटर भी रहे और ये मसावात रसाला पाकिस्तान पीपल पार्टी का तर्जुमान रसाला है। इनका शाहकार नावल खुदा की बस्ती है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। खुदा की बस्ती को बहुत से इनामात से नवाजा गया। 1960 में इसको आदमजी अवार्ड मिला। 1997 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, 2002 में कमाल फन अवार्ड, 2003 में सितारा इम्तियाज़, 2004 में दोहा कतर आलमी अदब अवार्ड। शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ लाहौर से शाया हुआ 1911 में। इसका नाम था तीसरा आदमी और इसमें 11 अफसाने शामिल थे। इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ अंधेरा और अंधेरा 1956 में शाया हुआ कराची से और इसमें कुल 9 अफसाने शामिल थे। इनका तीसरा अफसानवी मजमुआ रात की आंखें हैं जो पिंडी से शाया हुआ और इसमें 6 अफसाने हैं। एक तंजिया मजमून भी शामिल है जिसका नाम है एक गज़ल इसने छेड़ी। कीमियागर इनका अफसानवी मजमुआ है जिसमें 5 अफसाने शामिल हैं। 1984 में शाया हुआ कराची से। इश्क के 2-4 दिन ये इनके अफसानों का इंतखाब है और इसके अंदर 18 अफसाने शामिल हैं और एक वो अफसाना भी शामिल है जो पहले किसी और अफसाने मजमूए में शामिल नहीं है, दीवार के पीछे। इन्होंने नॉवलेट भी लिखे। कमीनगाह 1945 में लिखा, 1957 को शाया हुआ लाहौर से। कमीनगाह में मजदूरों की बस्ती पर बात की गई है। 18 ज़ुबानों में खुदा की बस्ती का तर्जुमा हुआ है। कोका बेली लाहौर से शाया हुआ है 1964 में। कमीनगाह 1956 को, जांगलूस 1988 को, खुदा की बस्ती 1958 को और 4 दीवारी 1990 को शाया हुए। खुदा की बस्ती के बाद सबसे मशहूर होने वाला नावल जांगलूस है। जांगलूस नावल को पंजाब की अलिफ लैला कहा जाता है। 1988 में शाया हुआ। इसके 54 हिस्से हैं और ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 1987 को पहली जिल्द इसकी शाया हुई। 1989 में इसकी दूसरी जिल्द शाया हुई। 1994 में तीसरी जिल्द शाया हुई। ये जनूबी पंजाब के जागीर दराना निज़ाम की अक्कासी है। 1990 की मुआशरत पर 4 दीवारी नावल लिखा और ये कराची से शाया हुआ। जांगलूस नावल के 46 एडिशन शाया हो चुके हैं और इसका तर्जमा 42 ज़ुबानों में हुआ है। नावल खुदा की बस्ती का मौजू सरमाया दराना निज़ाम, जागीर दराना निज़ाम है और मज़हब को ढाल बनाकर लोगों का इस्तेहसाल करने वाला हवस परस्ती भी और इक़्तिदार की हवस भी इस का मौजू है। इस नावल का लैंडस्केप कराची है और इसमें कराची शहर का माहौल दिखाया गया है और इसके किरदार बहुत सच्चे, फितरी और मानूस हैं। वो बिल्कुल भी अनजान महसूस नहीं होते। नावल खुदा की बस्ती के किरदार नौशा, सुल्ताना, अनवर 3 भाई बहन हैं। अनवर छोटा है, नौशा बड़ा है और सुल्ताना इनकी बहन है। इनकी माँ का नाम रज़िया है और इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। अलबत्ता इनकी वालिदा रज़िया का दूसरा निकाह नियाज़ से होता है जो कि असल में निकाह तो सुल्ताना से करना चाहता है लेकिन उसकी शादी जो है सुल्ताना की माँ रज़िया से हो जाती है। इसमें एक अहम किरदार राजा का है जो कि बिकारी को लेके फिरता है और उसके ज़रिया भीख मांगता है, यही उसका ज़रिया रोज़गार है। अली अहमद का किरदार है जो कि फलाही अदारे का सरबराह है और आखिर पर नावल के इख्तिताम पर इसकी शादी सुल्ताना से होती है। शामी का किरदार है जो कि दोस्त है नौशा का और राजा का। नियाज़ की नज़र सुल्ताना पर होती है लेकिन उसकी शादी जो है वो सुल्ताना की माँ से होती है। नियाज़ दूर का रिश्तेदार भी है नौशा का और इसके अंदर दूसरे भी किरदार आते हैं जैसे कि सुल्तान का किरदार आता है, इसके अंदर खान बहादुर का किरदार आता है और एक डॉक्टर मोटू का किरदार आता है जो कहानी के साथ साथ आगे पता चलेगा।
اس ناول کے مرکزی کردار راجا اور نوشا ہیں، جن کی عمر 14-15 برس ہوگی۔ غربت کی وجہ سے نوشا تعلیم حاصل نہیں کر پایا، جبکہ راجا ماں باپ کے نہ ہونے پر تنہا ایک کوڑی گداگر کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور کچھ روز تک ایک تیسرا کردار شامی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ راجا اپنی بے مقصد زندگی اور نوشا اپنی ماں کی تلخ مزاجی سے تنگ آ کر کراچی چلے جاتے ہیں، جہاں وہ مجرم بن جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں۔ پہلی ہی ڈکیٹی میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو گھروں کو لوٹتے ہیں، اور پہلے ہی ڈکیٹی میں یہ پکڑے جاتے ہیں اور پولیس کے حوالے ہو جاتے ہیں، جیل کی ہوا کاٹتے ہیں۔ نوشا کی ماں جو ہے وہ معاشی تنگی کا شکار ہے۔ نیاز اس کو نکاح کی جو ہے آفر کرتا ہے تو وہ مان لیتی ہے۔ نیاز کباڑی بنیادی طور پر جعلساز ہے، دولت کا حریص انسان بھی ہے۔ نوشا کی ماں سے شادی محض اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بیمہ کروائے اور اس کو پھر موت کے گھاٹ اتارے اور بیمے کے پیسے حاصل کر لے اور اس کے بعد سلطانہ سے شادی کر لے، جو کہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ نیاز چونکہ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے گھر میں آتا جاتا تھا، اور اس گاؤں میں ایک سلطان کا کردار بھی سامنے آتا ہے، جو بھی نوشا کا دوست ہونے کی وجہ سے گھر میں آتا جاتا تھا، اور اس کو بھی سلطانہ سے محبت ہوتی ہے اور سلطانہ کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ سلطانہ کی ماں کے مرنے سے پہلے ماں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ نیاز کی جو نظر ہے وہ بری ہے اس کی بیٹی پہ، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے شکنجے سے بچا لے۔ تو وہ محلے کے ایک بڑے ہی بدصورت آدمی سے کوشش کرتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ شادی کر لے۔ بیٹی لیکن اسے شادی سے ہاں کرنے سے پہلے اپنی ماں سے آخری بار جو ہے اجازت مانگتی ہے۔ وہ آخری بار سلطان سے پوچھنے جاتی ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گا۔ اپنے بھائی انور کے ہمراہ وہ جاتی ہے، لیکن سلطان نے جو اپنا آپ ہے وہ ایک رضاکارانہ تنظیم کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ اس کمیٹی کے تحت کام کرتا ہے اور وہ شادی کے لیے ایگری نہیں ہوتا۔ تو مایوس جب سلطانہ واپس آتی ہے تو اس کی ماں رضیہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں نیاز اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر موٹو کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو جو مسلسل زہر کے انجیکشن لگوا رہا تھا اس سے رضیہ کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کو بیمے کی بہت موٹی رقم ملتی ہے۔ اس سے وہ کوٹھی بناتا ہے اور وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ ظلم و ستم کرنے کے بعد گھر سے انور کو بھی نکال دیتا ہے، اور انور بھی جو اس کے ظلم سے تنگ آ کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ پیچھے سلطانہ اکیلی رہ جاتی ہے جو اس کے ظلم کا شکار رہتی ہے۔ وہ بنا شادی سے اس کو اپنے حوث کا شکار بناتا ہے اور وہ ایک بچے کی ماں بنتی ہے۔ ادھر راجا اور نوشا جو کہ کراچی کی جیل میں تھے، نوشا بہت جلد کراچی سے مایوس بھی ہوتا ہے۔ نوشا اپنی جیل کاٹتا ہے۔ رہا ہونے کے بعد وہ ایک پروفیسر کے ہاں نوکری کرتا ہے، لیکن پروفیسر کی بیٹی ہی سے فلرٹ کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور جو راجا ہوتا ہے وہاں جیل میں قید کے دوران اس کی لڑائی ہو جاتی ہے قیدی سے، اور وہ اس کی ٹانگ پر وار کر دیتا ہے، اور وہ اس کے پیر کا جو زخم ہے، ٹانگ کا جو زخم ہے وہ نسور بن جاتا ہے، اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگلے ناول کے کئی صفحات تک راجا کا ذکر نہیں ملتا، تاہم ناول کے اختتام پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ نوشا چونکہ کراچی سے مایوس ہو چکا تو وہ اپنے گاؤں واپس آتا ہے، اپنے دوست سے ملتا ہے۔ دوست اس کو اپنے رکشے میں بٹھا کر نیاز کے گھر لے جاتا ہے اور اس کو ساری روداد بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا کس طرح سے انتقال ہو گیا، اس کی بہن پر کیسے ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا بھائی بھی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ چھریوں کے بے دھرپے وار کر کے نیاز کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اور نوشا جو کہ ایک معمولی زخم کی بنا پر ہاسپٹل گیا تھا، لیکن وہ جو زخم تھا وہ کینسر بن جاتا ہے اور اس کو اپنی ٹانگ گنوانی پڑتی ہے، اور وہ اب بھیک مانگتا ہے سڑکوں پر۔ سلمان جس سے سلطانہ پیار کیا کرتی تھی، جس نے فلاحی ادارے کی خاطر اس کو انکار کیا تھا، وہ جس فلاحی ادارے میں کام کرتا ہے اس کا ٹکراؤ خان بہادر سے ہوتا ہے۔ خان بہادر ایک موٹی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، اور ان کا تصادم میں سلمان کو جو ہے وہ گنڈوں سے مرواتا ہے، جس میں وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ سلمان کی ملاقات ایک اچھی لڑکی سے ہوتی ہے، اور وہ اس کی جو ہے اس سے شادی بھی ہو جاتی ہے، اور سسرال کی مدد سے اس کو کراچی میں نوکری بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا سلمان کا جو باس ہے وہ اس کے گھر آتا جاتا ہے، اور بہت جلد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور باس میں بڑی گہری دوستی ہے، تو یہ چیز اس کو جو ہے دکھی کرتی ہے، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ سلمان بھی اپنی بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے کراچی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے گاؤں واپس آتا ہے۔ یہاں آ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک فلاحی ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس فلاحی ادارے کا سربراہ علی احمد ہے، وہ بھی فلاحی ادارے سے جڑ جاتا ہے، سلمان جب فلاحی ادارے میں آتا ہے تو اس کو وہاں پہ سلطانہ نظر آتی ہے، تو سلطانہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، اور کبھی اس نے سلطانہ کو جو ہے شادی سے انکار کیا تھا، تو اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتاتا بھی ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کو شادی کے لیے پرپوز کروں گا۔
لیکن جب وہ سلطانہ سے سامنے جاتا ہے تو علی احمد سلطانہ کا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ یوں اس کو پتہ چلتا ہے کہ علی احمد نے اس کو اس کے بیٹے سمیت قبول کر لیا ہے۔ خدا کی بستی ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جس کی خود غرضی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جہاں انسانی اقتدار دم توڑ چکے ہیں۔ ایک بے حس معاشرہ سلطانہ اور اس کی ماں کا جنسی استحصال ہوتے دیکھتا ہے۔ سلمان کی بیوی رخشندہ محض زیورات کے لیے جعفری کے اشارے پر غیر ملکی لوگوں کو جو ہے وہ خوش کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بے وفائی اور بد چلنی کا کھلا اعلان کرتی ہے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود ناول نگار شوکت صدیقی کے سماجی شعور نے فلک پیما کی صورت میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی آہٹ کو محسوس کیا ہے۔ ناول نگار نے اس ناول میں تکنیکی بہت سارے تجربے کی ہیں۔ مثلاً ایک شخص راستے سے گزرتے ہوئے راجا کو نصیحت کرتا ہے، تم اس بوڑھے کا ساتھ چھوڑ دو، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑی ہوئی کار کا سٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور کار سٹارٹ کر دی۔ اس پر گداگر کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب موٹر آگے بڑھی تو گداگر نے گندی گالی دی اور راجا سے کہنے لگا، سالے نے پیسہ ایک نہیں دیا، نصیحت ڈھیر بھر کی کر دی۔ اب مرغی جنے سے پوچھو، خالی نصیحت سے پیٹ تو نہیں بھرتا۔ اس مکالمے کے تناظر میں فنکار نے گہری منطق کو پیش کیا ہے، جہاں پاکستان کے لوگوں میں مقصدیت کی جڑیں صرف نظریے میں پیوست ہو کر رہ گئی ہیں اور عمل ایک ناپید حقیقت بن کے سامنے آیا ہے۔ اس بات کا اظہار گداگر کی زبان سے فنکار نے اس تلخ حقیقت کو پیش کیا، جہاں فنکار نے اظہاریت کی تکنیک کا استعمال کیا، کہیں کہیں پر خود کلامی کی تکنیک کو بھی برتا گیا ہے۔ ناول خدا کی بستی معاشرے کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرتا ہے جو عین فطری عمل ہے۔ یہ انسانی نفسیات، جذبوں، احساسات کا ایسا سرچشمہ ہے جس کا تعلق رد عمل سے ہے۔ یہی رد عمل کسی واقعے کو جنم دیتا ہے۔ ناول نگار نے انسانی خارجی عمل کی دکھ بھری کہانی میں چھپے اس کرب کو فنکارانہ صلاحیت کے ساتھ پیش کیا ہے، جہاں تہذیب و اخلاق کے تمام دائرے سمٹ کر محدود ہو جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی کا یہ ناول نفسیاتی عمل کا ترجمان بھی ہے۔ کرداروں کی نفسیات کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے کوئی واقعہ خلاف فطرت نہیں لکھا، کہانی سے کہانی نکلتی رہی اور ناول کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مجموعی طور پر زندگی کے حقائق اور سماج کی سچائی کو شوکت صدیقی نے ابتدا سے آخر تک پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شوکت صدیقی نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود اپنی اہمیت کو قائم رکھا۔ شوکت صدیقی کے بارے میں اختر حسین رائے پوری کا کہنا ہے، بڑے جگر کا آدمی ہے، نظر رکھتا ہے اور نظریہ بھی۔ شوکت صدیقی کے بارے میں قمر رئیس کا کہنا ہے کہ شوکت صدیقی نے سماجی حقیقت نگاری کی روایت کو وسعت دی ہے جس کی تعمیر پریم چند نے کی تھی۔ ان کا طبقاتی شعور اور انسان دوستی کا تصور ناول میں پریم چند سے آگے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔